अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात को सेहत की करेंगे, फिर उसके बाद हम इकोनॉमी की करेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वी गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑटो सेक्टर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आगाज़ सेहत से है और यकीनन एक अहम टॉपिक है, अहम इशू है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि कहा जाता है कि जब कोविड आया कि जी गर्मी आएगी तो कोविड चला जाएगा, फिर इसी तरीके से डेंगू के बारे में कहा गया कि जी सर्दी आएगी तो डेंगू चला जाएगा, और स्मॉग के बारे में ये कि जी बारिश होगी तो स्मॉग खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसी तरह से इंतजार करेंगे, लेकिन खुद से शायद कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे। लेकिन सिचुएशन तो क्रिटिकल है और बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे हैं डेंगू से और स्मॉग से, और हमारा माहौल आलूदा है। और बहुत से दावों के बावजूद अब भी हम देख रहे हैं कि हालात वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि दिसंबर के बारे में कह दिया गया कि जी दिसंबर में सूरत हाल और ज्यादा खराब हो सकती है। तो इस पर जी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा नवीद साहिबा। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, स्मॉग के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये धुआं फजा में है, आलूदगी है, फजाई आलूदगी है, जिसकी वजह से हमारा जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक नहीं आ रहा है। एंड खास तौर पे लाहौर शहर के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो क्या आपको नजर आ रहा है वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस, या इसी तरीके से हर साल जब ये सीजन आएगा नवंबर का, अक्टूबर का और देन दिसंबर, तो हम इसी तरह से स्मॉग में से गुजरेंगे और हमारी सेहत इसी से मुतासिर होगी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अहम जो है वो मामला है जिस पे हम बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले तो ये कि खुसूसन तौर पे अगर हम देखें कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में जो है हम देख रहे हैं कि स्मॉग बहुत ज्यादा जो है वो पूरे हमारे सिटी में फैल गया है। खुसूसन तौर पे लाहौर के अंदर कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है जो कि एक फ्यूल के बर्न होने या फर्नेसेस या बॉयलर्स के बर्न होने से एक एयर की फिजा में जाता है। और स्मॉग इटसेल्फ आपको पता है कि एक स्मोक और एक डस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एक खुसूसी तौर पर एक स्मॉग कह दिया गया फॉग और स्मोक के साथ। तो यानी कि इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहली चीज कहते हैं कि भाई पॉलेंस आ गए, आपकी डस्ट आ गई, जो आपके ऑलरेडी फिजा में होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके फैक्ट्री में से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसमें आपके पास सल्फर ऑक्साइड्स हैं, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जब सनलाइट से मिलते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो एक स्मॉग की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसमें खुसूसन तौर पे देखा गया धुंधलापन हो जाना, देख नहीं सकते, हम ड्राइव नहीं कर पाते, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अभी तो अगर मैं एक आपको अंदाजा बताऊं कि जो हमारा पीएम लेवल होता है, जो कि हम कहते हैं कि फाइन जो एक पार्टिकल का लेवल होता है जो हम मेजर करते हैं 2.5 से, आज के दिन अगर मैं खुसूसन तौर पे बताऊं तो वेरी अनहेल्दी है लाहौर खुसूसन तौर पे स्मॉग के लेवल से। 2.6 से भी अबव लेवल चला गया उसका, जो हमारी एयर क्वालिटी लेवल होती है। तो यानी कि ये PM 2.5 का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं तो यानी कि लाहौर का इटसेल्फ वेरी अनहेल्दी है। और जब वो शुरू हुआ था तो वो हजर्डियस यानी खतरनाक था, यानी कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो आप ये गलत कहना नहीं होगा कि जी कोई भी आपके घर में वापस आ रहा है तो वो खांसी, नजला, आंखों में तकलीफ यानी जलन होना, ये सब कुछ बहुत आम है, जो हम आगे भी बात करेंगे। ये सिम्टम्स बहुत आम है। इसका कोई सोल्यूशन है आपकी नजर में? अब सोल्यूशन में जब मैं बात कर रहा हूं तो आई मीन टू से कि अगर इतनी ही हमारी फजा आलूदा है और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को चाहिए कि खास तौर पे जो स्कूल्स हैं वो बंद किए जाएं, बच्चे स्कूल्स ना जाएं, और किसी तरह से सड़कों से ट्रैफिक को कम करने के लिए कुछ ऐसा ऐलान किया जाए ताकि किसी हद तक तो हम डैमेज कंट्रोल कर सकें? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा ग्रीन क्लीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव चल रहा है वो आई थिंक इसको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डील कर रहा है। वो ये है कि वो ज़ाहिर है फिजा में जितने प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, वो उस चीज को जितनी ऑक्साइड्स है यानी कि सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसको कैच करेंगे और ऑक्सीजन थ्रू आउट करेंगे, जो कि हमारे लिए जरूरी है। एक चीज ये हो गई जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है। मैं एक और चीज बहुत अच्छी बताना चाहूंगी जो अभी शुरू हो रही है हमारे पूरे जो है वो शहर के अंदर खुसूसन तौर पे, लेकिन उससे पहले हमारे इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल सिर्फ कोविड के लिए नहीं बल्कि इसके लिए भी अब लाजमी कर दिया गया है। इसके खास रीजन ये ताकि आप इनहेल ना कर पाए ऐसी कोई भी गैसेस जो आउटसाइड ऑलरेडी प्रिवेल कर रही हैं, अभी फिजा में हैं। दूसरी चीज हम कहते हैं कि लोग काफी ज्यादा एयर प्योरीफायर्स का बहुत ज्यादा जो है ना इंतजाम कर रहे हैं और उसका यूज भी कर रहे हैं। खास तौर पे ये कि वो जाहिर सी बात है हर किसी की एक मैं कहूंगी कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन
خصوصاً طور پہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایئر پیوریفائرز بھی کئی لوگ گاڑی میں یا پھر کہیں ایسے جگہوں پہ جہاں فیکٹریز میں بہت زیادہ دھواں ہے ان کے لیبرز کے لیے یا اسٹاف کے لیے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ یہ یوز ہو رہا ہے. دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں اور خصوصاً طور پہ اپنے جو ونڈوز ہیں گھر کی وہ بند رکھیں اور جتنا انیسیسری نہ جا سکے وہ باہر نہ جائیں. اچھا ایک اور چیز یہ کہ ہم جو فیکٹریز کے بارے میں سن رہے ہیں، جو کہ میں ہیڈس آف کہوں گی کہ گورنمنٹ اب تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہو گئی ہے اس حوالے سے. ہمارے پاس سب سے پہلے میں نے اپنی بات کرنے سے شروع کیا تو بتایا آپ کو کہ فیولز جو برن ہوتے ہیں جب فیکٹریز کے اندر انڈسٹریز کے اندر اس کا ویسٹ جو نکلتا ہے وہ گیسز پروڈیوس کرتا ہے. ہمارے اب ماشاءاللہ میں کہوں گی کہ ہمارے سٹی کے اندر لاہور کے اندر خصوصاً طور پہ ایک ٹیم تیار کی گئی ہے، اسکواڈ جس کو کہتے ہیں. وہ 5 لوگوں کی ٹیم ہے جس کے اندر ایک ہے انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ جو کہ دیکھے گا کہ ہمارے فضا میں کتنی زیادہ گندگی ہے، کیا ہے، کتنا لیول ہائی ہے، لو ہے، اس چیزوں کا سارا وہ انتظام دیکھے گا. دوسری میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور وہ دیکھے گا کہ کہاں پہ ویسٹیج زیادہ ہے، ہر چیز کا وہ خیال رکھے گا. تیسرا جو اس کے اندر ہے وہ واسا کی ٹیم ہوگی، واٹر سینیٹیشن کا دیکھ رہے ہوں گے وہ سارا کہ کوئی انتظام خراب تو نہیں ہے وہاں پہ، ویسٹیج ایسا تو نہیں جو لینڈ واٹر پولوشن بھی پروڈیوس کر رہا ہو ایئر کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ دونوں کنیکٹڈ نہ ہو جائے کیونکہ یہ ایک مجموعہ ہے پولوشنز کا. چوتھی ٹیم ان کی ایک پولیس کی ہوگی کہ کوئی غیر قانونی کام چل رہا ہے جہاں برننگ ہو رہی ہے اننیسیسری کوئی چیزوں کی، کوئی گاربیج کی برننگ، کوئی بھی چیزوں کی برننگ ہو رہی ہے ہوا میں جو وہ گیسز جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو رکانے کے لیے، انتظام کرنے کے لیے، اسٹرکٹنس رکھنے کے لیے پولیس کی ضرورت ہوگی. اینڈ 5واں جو ہوگا اس کے اندر لیسکو کی ٹیم جو کہ الیکٹریسٹی وغیرہ سپلائی دیکھے گی. ابھی 5 لوگوں کی ٹیم کرے گی کیا؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ان کا یہ پلان ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی انڈسٹریز ایمٹ کر رہی ہیں ایسی چیزوں کو پروڈیوس کریں، ایسی چیزوں کو یا اننیسیسری آئل یوز کریں گے جو بالکل ناقابل برداشت ہیں، ناقبول ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی یہ آپ نے فیول کو ریپلیس کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے ہوا میں جا کر. تو ان کو ہر انڈسٹری پہ نظر رکھنی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے ٹوٹلی سوچا ہے کہ 60 جو ہے نا وہ وزٹس کریں گے پر ویک کے اندر انڈسٹریز کا، جس کے اندر وہ چیک کریں گے کہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ ہائی ویسٹیج. ڈاکٹر صاحب I've got your point کہ this is what is to be done یا this is what is going to be done، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ سب کچھ پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ جب یہ ٹائم آیا ہے اسموگ کا اس سے پہلے ہو جاتا تاکہ ہم کسی طریقے سے اس کو ہونے سے روکتے یا اس کو اتنا ہم کنٹرول کر چکے ہوتے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا؟ بالکل، ہماری قوم ایکچولی اتنی لیٹ جاتی ہے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ڈیتھس آ رہی ہیں یا ہمیں کیسز رپورٹ کرتے ہیں ہاسپٹل کے اندر کہ بھائی جی تھروٹ انفیکشن کے ساتھ لنگ کے کینسر بھی ہوتے ہیں اس کے بعد لانگ ٹرم میں اگر یہ بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو لے رہا ہے، انہیل کر رہا ہے. اور جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں نا پیشنٹ کی تب پتہ لگتا ہے جی اب جاگنا ہے ہمیں اور ہم نے کوئی چیز پہ اٹھانی ہے. تو آئی تھنک یس تھوڑا سا لیٹ ضرور ہو گئے بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. آئی تھنک شروع ہوا ہے تو اس کو پورا ہونا بھی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب تک کنٹینیو کرے گا اسی طرح سے یہ معاملہ؟ بارش کا انتظار ہمیں کرنا ہوگا اور اگر بارش نہیں ہوتی تو پھر کب تک چلے گا ایسے؟ بالکل آپ نے درست کہا، جب تک بارش نہیں ہوگی اس کا تھوڑا سا اس وقت تک دم نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ کہ ابھی بھی یہ ہے کہ جتنا میں نے آپ سے بات کی کہ ہم انوائرمنٹ کے اندر یہ سب کچھ برننگ اور ٹریز کو پلانٹ کرنا اور اپنی جو انڈیویجول پریکاشنز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو تھوڑا بہت ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اس کے ایکسپوجر سے. لیکن ڈیفینیٹلی جب تک دیٹ مینس کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو یہ دسمبر میں بھی اسی طرح سے اسموگ رہے گی، دسمبر میں بھی ہوگی. اسموگ ابھی اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں آن لائن بھی، اگر آپ دیکھیں گے ساری جو ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے، ابھی تک تو انہوں نے 19 نومبر تک تو کہا ہے کہ بہت ہی ہم ہائی اس میں رسک پر ہیں. یعنی ریئلی انہیلدی اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں کہ اسموگ کا لیول جو ایئر کوالٹی لیول انڈیکس ہے وہ بہت ہائی ہے ابھی تک لاہور کا. اور سب سے پولوٹنٹ 10 پولوٹنٹ کنٹریز میں ہمارا جو ہے نا اب شمار ہو رہا ہے. تو یعنی چلیں صورتحال تو ڈیفینیٹلی بہت تشویشناک ہے، لیکن اس میں پھر یا تو ہم بارش کے لیے دعا کریں یا جب تک بارش نہیں ہوتی تو پھر کسی اور شہر میں جا کے قیام کر لیں، یہی حل نظر آ رہا ہے. ورنہ تو اسموگ اب ہمارے لنگس کو افیکٹ تو کرے گی اور احتیاط بھی لوگوں کو کرنی چاہیے، لیکن ویو گاٹ ٹو میک شیور کہ یہ ڈیمیج کم سے کم ہو اور ہم کم سے کم ایکسپوز ہوں ٹو اسموگ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہمیں اب لینی ہے بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اکانومی کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اب بات کرتے ہیں کچھ اکانومی کو لے کر اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات عابد قیوم صاحب نے. عابد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
آپ سے سر پہلا کوشچن معیشت کو لے کر ہی ہے، اور معیشت کو لے کر جب ہم بات کرتے ہیں تو اپوزیشن ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کچھ کہتی ہیں، سرکار کچھ کہتی ہے. سرکار تو کہتی ہے جی سب اچھے کی رپورٹ ہے، سرکار کہتی ہے کہ جی ہماری طرف سے بھرپور ایفرٹس کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے جا کے حالات بہتر ہوں گے. جب بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو جاتے ہیں. اور جب ہم یہ خراب ہونے کو کہتے ہیں تو یہ ہم گیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے، کموڈیٹیز کی پرائسز کہاں پر جا رہی ہیں، جو روزمرہ کی اشیاء کنزیومر نے خریدنی ہوتی ہیں، فیول کی پرائس کہاں پر جا رہی ہے. تو آپ اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کی نظر میں ہماری جو اکانومی ہے کیا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے یا جانے کی کوئی امید ہے یا ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیے اس کو دو طرف دیکھنا پڑے گا. ایک تو جیو پولیٹیکل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کی روشنی میں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک عام صارف کو یا ایک عام شہری کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو تو عام شہری کو تو اپنی جو 2 وقت کی دال روٹی ہے اس کی فکر ہے. وہ اپنی جگہ بہت ویلڈ کنسرن ہے. لیکن اس وقت اگر ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں، IMF کے ساتھ مذاکرات بھی اٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، فاٹف کی گریڈ لسٹ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے بہت زیادہ کلوز نہیں ہے. افغانستان میں جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور اس کی وجہ سے ابھی تک IMF کے آپ کے مذاکرات بھی پھنسے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے فاٹف میں بھی پاکستان کا کیس اٹکا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں جو یورپین یونین نے پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کی ایک انتہائی بڑی اکثریت سے DLP کے معاہدے کے بعد، تو یہ ساری وہ چیزیں جو کہ پاکستان کے میں انویسٹمنٹ جو آنی ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں جو روپے کے پہ پریشر پڑ رہا ہے، جو کہ IMF کا جب تک معاہدہ نہیں ہوتا ہے بائی لیٹرل یا IMF کی طرف سے آپ کو ڈالر نہیں ملتے ہیں. جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں اس میں بھی کچھ حد تک ایکسٹرنل فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر روپیہ گر رہا ہو اور باہری چیزیں جو ہیں وہ ڈالر میں مہنگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان میں وہ دگنی نہیں بھی تو پاکستان میں ڈبل فیکٹر آ جائے گا کہ ایک تو چیزیں ڈالر میں ویسے مہنگی ہیں، دوسرا پاکستان میں ڈالر بہت مہنگا ہے، روپیہ بہت سستا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں بہت مہنگی لگیں گی. اسپیشلی پیٹرولیم پرائسز کو آپ لے لیں یا آپ ایڈیبل آئل کو لے لیں، جو کہ ٹریگر کا باعث بنتے ہیں باقی چیزوں کی قیمت بڑھانے کا. تو یہ تو ایکسٹرنل فیکٹر ہے. لیکن جب ہم عام شہری کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو تو اس چیزوں سے سروکار نہیں. اس کو تو حکومت سے کسی قسم کی ایک ریلیف کی یا حکومت سے پازیٹیو اسپیکٹس کی توقع ہے. تو وہ پازیٹیو اسپیکٹس یہی ہے کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ حکومت قوت خرید کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہی ہے. کیا وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے پا رہی ہے یا نہیں دے پا رہی. کیا وہ شاید ضرورت جو ہے ان کی قیمتوں میں کمی لانے کا وعدہ پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور اسپیشلی جب ہم چینی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند روز میں چینی کی قیمت میں کمی آئی ہے اکثر جگہوں پہ. اور اگر وہ کمی آئی ہے تو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکومت نے ٹھیک کیا ہوگا تو وہ کمی آئی ہے. اگر ہم آٹے کی بات کرتے ہیں تو جب آٹے کی اگر سپورٹ پرائس بڑھائی گئی تھی پچھلی دفعہ اس کو خریدنے کے لیے تقریباً 20 روپے کلو تک، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ کاشتکاروں کو زیادہ پیسے ملیں گے، وہاں پہ اچھا عابد صاحب ہمیں نا گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی جو ہمارا کاشتکار ہے، جو کسان ہیں، وہ خوش ہیں، ان کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ دیکھیے اگر وہ زیادہ کما رہے ہیں اور گورنمنٹ یہ ایک اینگل دیتی ہے کہ جی پہلے اگر وہ کماتے تھے بالفرض 10,000 روپیہ تو اب وہ 15,000 روپیہ فی بوری کما رہے ہیں، تو ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی تو اوپر چلی گئی ہے، تو لہٰذا وہ آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں، کوئی حالات ان کے بہتر تو نہیں ہوئے ہیں. اور اگر ان کی پروڈکشن مہنگی ہوگی تو پھر وہ سستا کیسے بیچ سکتے ہیں؟ مطلب اگر جو چینی بھی پروڈیوسرز ہیں وہ اگر جب شوگر پروڈیوس کرتے ہوئے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن اوپر جا رہی ہے تو پھر وہ اس کو سستا کیسے بیچ سکتے ہیں؟ جی کاسٹ آف پروڈکشن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوپر جا رہی ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ بعض کا جو سبسڈی کسانوں کے لیے دی جاتی ہے وہ بھی مڈل مین کے پاس چلی جاتی ہے، وہ بھی کسانوں کے پاس نہیں جاتی. کچھ سبسڈیز ایسی بھی ہیں جن کا مس یوز ہوتا ہے، جیسے فرٹیلائزر میں جو کوپن کارڈ اسکیم ہے اس کا مس یوز بھی دیکھنے میں آیا. تو یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ لوکل گورننس کو بہتر بنانے کی جو ضرورت ہے اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس وقت
पूरी दुनिया जो है वो एक गैर मामूली किस्म के इकोनॉमिक प्रेशर से गुजर रही है और पाकिस्तान जो है वो भी उनमें से एक है। यानी आज अगर हम अपोजिशन को कहें कि वो आज हुकूमत बना ले कोई पार्टी या कोई पार्टियां मिलके, तो क्या आपके ख्याल में डॉलर की कीमत जो है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी या जो महंगाई है उसमें कमी आ जाएगी? जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो आपके फेवर में इस वक्त नहीं है। कोविड जो है, कोविड अपनी जगह पे बहरहाल एक हकीकत है, वो कि पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि इस वक्त वो कंटेन्ड है, लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट है दुनिया की इकोनॉमी में वो तो अपनी जगह पर मुसलमा है और शायद अभी चंद महीने ये मजीद ऐसा ही चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अगले आने वाले 6 महीनों में कोई ऐसा मोजा रुनुमा होगा कि दुनिया से एकदम महंगाई खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान से भी खत्म हो जाएगी। क्या डॉलर का आपको लगता है आबिद साहब कि डॉलर नीचे आएगा या ये बस अब ऊपर जा रहा है तो इसने ऊपर ही जाना है? देखिए, डॉलर पहले भी नीचे आया था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सऊदीया से $3 बिलियन मिल रहे हैं स्टेट बैंक में रखने के लिए या डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिल रहा है। अभी तक वो जो मटीरियलाइज नहीं हुआ तो दोबारा से डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। जो भी ऐलान हुआ था कि सऊदीया से $3 बिलियन जो है वो आ रहे हैं, आपने देखा कि बहुत से एक्सपोर्टर्स जिन्होंने अपनी प्रोसीड्स की पेमेंट रोकी हुई थी उन्होंने धड़ाधड़ अपनी पेमेंट मंगवाना शुरू कर दी। डॉलर जो था वो मुसलसल एक हफ्ता जो है वो नीचे आता रहा। लोगों ने जो अपनी एलसी जो थी वो रोकनी शुरू कर दी इंपोर्ट के लिए कि शायद अभी और सस्ता हो जाए। IMF से $1 बिलियन आने की तवक्को थी, वो भी सेंटीमेंट्स पे खासा पॉजिटिव उसका असर पड़ा। लेकिन जब ना तो IMF से डॉलर आए, ना सऊदी अरब के डॉलर आए, ना ही अभी वो जो ऑयल फैसिलिटी है वो शुरू हुई। तो आप समझते हैं कि जब ये पेमेंट, ये जब रकम आ जाएगी IMF से भी आ जाएगी, वहां पर जो हमारी एक सूरत हाल एक डेडलॉक का शिकार है वो मामला हल हो जाता है, या सऊदीया से जो अमाउंट आनी है वो आ जाएगी, तो फिर उसके बाद डॉलर नीचे आएगा? ये दोबारा नीचे आएगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि नीचे आकर रुक जाएगा। हमने पहले भी देखा कि ये 176-70 तक गया, उसके बाद 170 तक नीचे आया, उसके बाद दोबारा इस रवा हफ्ते में 178 तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में शायद 180 तक भी बिका है। लेकिन ये भी अच्छी बात हुई कि 2 दिन पहले सऊदी हुकूमत ने इस बात का अदा किया कि जो अपनी कमिटमेंट उन्होंने पाकिस्तान के साथ की है वो उस पर कायम है। यानी कि वो डॉलर वहां से आने की जो तवक्को थी वो खत्म नहीं हुई, वो आ जाएंगे, या पेट्रोल जो डेफर्ड पेमेंट ऑयल था वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एकदम से डॉलर फिर दोबारा नीचे जाए। तो ये मार्केट बेस्ड रेट में ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है रेंज बाउंड रेट। और फ्यूल आपको लगता है कि ये कहीं जाकर अब रुकेगा या ये अब ये भी ऊपर चलता चला जाएगा? और ये भी इतलात है कि जी आज भी बढ़ने जा रहा है रात को 12 बजे के बाद, तो ये अब ये ऊपर ही ऊपर जाएगा और अवाम भी साथ ही लेकर जाएगा। देखिए, इस विंटर में तो ये फ्यूल जो है फ्यूल प्राइसेस नीचे आने का इम्कान नहीं है, ना दुनिया में ना पाकिस्तान में। विंटर में फ्यूल की शॉर्टेज है। चाइना जैसा मुल्क जो है इस वक्त वहां पे लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर चाइना जैसी इकोनॉमी जो है वहां पे पावर आउटेज है तो हम तो किसी खेत की तो फ्यूल ये वाली सर्दियों के बारे में ये वार्निंग दी जा रही है कि ये बड़ी सख्त सर्दियां होंगी, सिर्फ मौसम के लिहाज से नहीं बल्कि तवानाई के लिहाज से कि इसमें एनर्जी के रेट मजीद ऊपर जाएंगे। जो इसकी मांग बढ़ेगी तो उसके रेट्स ऊपर जाएंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस पे अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देना मुश्किल होता जाएगा, वरना आपका एनर्जी सेक्टर रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हुकूमत को इसकी तरफ सब्सिडी की तरफ कोशिश करना पड़ेगी और इसका रेट जो है ऊपर तभी हालात कंट्रोल हो सकेंगे। आबिद क्यूम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जो इकोनॉमी की करंट सिचुएशन है उस पर आपने एक्सपर्ट ओपिनियन सुना आबिद क्यूम साहब का। अब हम लेते हैं एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ गाड़ियों की बात करते हैं, क्योंकि अभी जब ये बजट अनाउंस हुआ था 2021-2022 तो उसमें ये कहा गया था कि जी गाड़ियों की कीमतें भी सस्ती हो रही हैं और बहुत से लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन अब ये रिसेंट जो इतलात हैं उसमें तो ये है कि तमाम गाड़ियों की प्राइसेस, तमाम जो कैटेगरीज के हैं, तमाम वेरिएंट्स जो हैं गाड़ियों के, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील मान साहब, ऑटो एक्सपर्ट हैं, और जब भी गाड़ियों की और ऑटो सेक्टर की बात हो तो ही इज़ द बेस्ट मैन टू टॉक अबाउट इट। सुनील साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।
یہ ماجرا کیا ہے کہ گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی کہ جی ہم سستی کر رہے ہیں گاڑیاں اور لوگ گاڑی خرید سکیں گے، اور پھر آٹو پالیسی بھی آئی تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی جو مینوفیکچررز ہیں وہ 6 مہینے گاڑیاں روک کے نہیں رکھیں گے، 2 مہینے بعد گاڑیاں ڈیلیور کرنی پڑیں گی، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ 3% آف دا کائبور جو ہے وہ چارج ہوگا مینوفیکچرر کو، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جی بہت شکریہ بلانے کے لیے سر۔ وہ سٹوری ایسی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے ایک جو ہے اقدام کیا تھا آٹو پالیسی کا، اور ہم نے بڑا سراہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے۔ سو پاکستان میں آج تک ہسٹری میں کبھی گاڑیوں کی پرائسز کم نہیں ہوئی۔ لاسٹ ایئر یعنی اس ایئر جون میں صرف ٹیکس کم ہوا تھا، جس کی وجہ سے کنزیومر کے لیے پرائس کم ہو گئی تھی۔ کمپنیز نے پر سے اپنی پرائس کبھی کم نہیں کی تھی، اور جب یہ ٹیکس کم ہوا تھا میں نے تب بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں بھی کوئی بزنس چلا رہا ہوں یا آپ بھی چلا رہے ہو، اور لیٹ سے آپ کی چیز اگر 10 روپیز پلس ٹیکس پہ بکری تھی، سو آپ کو کسٹمر کو اگر لیٹ سے فائنل 17 روپے کی مل رہی تھی، اور گورنمنٹ اس میں 7 روپے ٹیکس کم کر کے 5 روپے کر دیتی ہے اور وہ 15 کی ہو جاتی ہے، تو میرے پاس آل دی انسینٹیو ایز اے بزنس اینڈ پروفٹ میکنگ اینٹی کہ میں اس کو دوبارہ 17 پہ کس طرح لے جاؤں۔ Having said that, اس ٹائم پہ جو پالیسی ہے جو $153 کا تھا، آج 179 کا ڈالر ہے، تو تقریباً 18 سے 20% اس کی پرائس بڑھ گئی ہے۔ اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں گاڑیوں کی جو زیادہ تر پارٹس ہیں، جو سی کے ڈی کٹ بھی آتی ہے، اور اس میں میجورٹی پورشن جو امپورٹ ہوتا ہے، سو وی آر ویری ایکسپوز ٹو کرنسی رسک، اور اسی وجہ سے جو آپ کی گاڑیوں کی پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گاڑیوں کی انپوٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ اسٹیل کی بات کریں وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، وہ بھی بہت تقریباً 4 سے 5 گنا ہو گیا ہے۔ تیسری چیز جو گاڑیوں کے جو پارٹ امپورٹ ہوتے ہیں، جو گلوبل فریٹ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سو ہوا یہ ٹوٹالٹی میں کہ جو جون میں ٹیکس کی وجہ سے پرائس ڈکریز ہوا تھا، اب جو ان کا پرائس انکریز آیا اس کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلی پرائس سے بھی آپ اوپر جا چکے ہیں۔ تو ٹیکسز ابھی بھی اتنے ہی ہیں، یہ ڈالر ریٹ چونکہ اوپر چلا گیا کنورژن میں، تو اس وجہ سے زیادہ پرائسز پڑ رہی ہیں۔ جی بالکل، ٹیکس اتنا ہی ہے۔ گورنمنٹ نے اپنا جو ایف ڈی کم کیا تھا 2.5% اور سیل ٹیکس کم کیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر گورنمنٹ بھی اپنا ٹیکس اور اوپر لیا واپس تو اور اوپر چل جائے گی پرائس۔ ٹھیک، اور دوسری طرف جو یہ پالیسی کا یہ بھی حصہ تھا کہ جی گاڑیاں مینوفیکچررز 2 ماہ کے عرصے میں دیں گے، ڈیلیور کریں گے کسٹمرز کو، اور وہ ڈیلیور ہو جائیں گی، لیکن اس میں بھی ٹائم اسی طریقے سے لگ رہا ہے، 6 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ چلے اس میں تو گورنمنٹ نے جو پالیسی رکھی تھی کائبور پلس 3% فائن دیں گے، تو اگر کوئی گاڑی ڈیلے دے رہا ہے تو اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک پالیسی یہ بھی لے کے آئے تھے کہ اگر فائنینسنگ ہے اس کو ایزی کیا جائے گا کسٹمر کے لیے، اور 15% ڈاؤن پیمنٹ پہ گاڑی فائنینس ہو جائے گی۔ بٹ رائٹ آفٹر 3 مہینے ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے انٹروین کیا، اور انہوں نے کہا جی جو منیمم پیمنٹ ہے ڈاؤن پیمنٹ وہ 30% ہوگی۔ تو جو اس طرح کی اپوزٹ قسم کی جو ہوتی ہیں نا تضاد آتی ہیں اسٹیٹمنٹس میں یا پالیسیز میں، وہ مارکیٹ میں کنفیوژن کاز کرتی ہیں۔ دوسری طرف جو آن یا پروفٹ ٹیکنگ ہے وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے، گاڑی ڈیلے پہ ہے۔ اگر آپ سوزوکی گاڑی بک کراتے ہیں، آپ بے شک پوری پیمنٹ دے دیں، وہ کہتے ہیں 4 مہینے بعد دیں گے، اس سے پہلے ہم دے نہیں سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کی انسینٹیو تھے یا گورنمنٹ کا جو پالیسی میکنگ تھی، اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کبھی بھی یوزر تک نہیں پہنچے۔ اگر آپ دیکھیں جون جولائی میں جو پرائس ڈکریز ہوا تھا، اینڈ یو ڈو اے سروے، آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن کو گاڑی اصل میں اس پرائس میں ملی بھی ہو، بیکاز اکثر کمپنی کی بکنگ بنتی ہے اس ٹائم پہ۔ بالکل۔ اچھا، دوسری جانب گورنمنٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم الیکٹرک پالیسی جو لے کر آ رہے ہیں اس کے تحت ہم کنورٹ کریں گے، اور ویسے بھی اب پیٹرول دن بدن مہنگا ہونا شروع ہو گیا، پہلے بھی مہنگا تھا، مزید مہنگا ہو رہا ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس کو انکریج کریں گے، لیکن انکریج کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر کہیں چارجز لگنے الیکٹرک چارجز وہ بھی نہیں لگے۔ وہ دیکھیں ایک ریڈ ٹیپزم ہے اور ایک سرکاری جو ہے نا اس میں کال و فیل میں تضاد ہے۔ تو پچھلے سال سے ہم الیکٹرک پالیسی کا سن رہے ہیں، آج بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ پنجاب میں اگر کوئی الیکٹرک گاڑی رجسٹر کرائیں گے تو اس پہ لاکھوں روپے ٹیکس ہے۔ آپ کیپٹل میں کرائیں گے تو وہ 4,000 میں ہو جائے گی، پشاور میں 1 روپے میں ہو جائے گی، کراچی میں ہو نہیں سکتی۔ سو وی ایز اے نیشن ہم کہہ تو بہت رہے ہیں الیکٹرک پالیسی، ایک تو رجسٹریشن کا ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے۔ سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چارجز لگانا، وہ چارجز جب آپ لگانے کے لیے کوئی بھی جاتا ہے آپ کے ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر، تو چلیں دور کی بات ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں ایک چارجر ہے۔ تو سچ اے شیم کہ ہم کہتے رہتے ہیں لیکن ہماری پالیسی جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، اور دوسری طرف جو رجسٹریشن آپ نے کہا کہ گاڑیوں کی پرائسز تو اوپر گئی ہیں، اس کے پیچھے چونکہ سی کے ڈی کٹس امپورٹ ہونی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیل کا بھی آپ نے بتایا، لیکن جو گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے کیا وہ بھی بڑھی ہے یا وہ وہی ہے کہ جو بجٹ میں اناؤنس ہوئی تھی؟ گاڑیوں کی رجسٹریشن دیکھیں وہ تو پرسنٹیج آف ویلیو کے اوپر ہے، تو جس طرح گاڑی مہنگی ہوتی جائے گی تو وہ رجسٹریشن فیس بھی بڑھتی جائے گی۔ اس میں بجٹ میں ایسا تو اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن جو سب سے بڑی بات بجٹ میں انہوں نے کی تھی وہ یہی تھی کہ جی لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، آٹو مینوفیکچرر کو کہا جائے کہ جی 2 مہینے میں گاڑی دے دیں، اگر 2 مہینے میں نہیں دیں گے تو ان کو جو ہے کائبور پلس 3 دینا پڑے گا۔ اب آٹو مینوفیکچرر اتنا عقل مند ہے کہ وہ پارشل پیمنٹ لے لیتا ہے آپ سے، پارشل پیمنٹ میں کوئی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی، فل پیمنٹ پہ ہے۔
تو اگر آج آپ مارکیٹ میں جائیں، جو گاڑیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، جن کی ڈیمانڈ 8-8 10-10 مہینے کی، وہ آپ سے جو ہے نا پارشل پیمنٹ لیتے ہیں، اور جو گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں وہ آپ سے فل پیمنٹ لے کے آپ کو 60 دن کے اندر دے دیتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا ٹک مارک کر لیتے ہیں کہ ہم نے پالیسی پوری کر دی. جبکہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پارشل پیمنٹ کے اوپر بھی ان کو اگر کیب اور دینا پڑے گا تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ ڈیلیوری جلدی کریں. ٹھیک ہے. دوسری طرف گورنمنٹ سے جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو آج کل یہ چیز فلوٹ کی جاتی ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو آپ دیکھیے موٹر بائکس کی سیلز کس حد تک بڑھ گئی ہیں، ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پھر اسی طریقے سے گاڑیوں کی مثال دی جاتی ہے، لوگ آن پہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، گاڑیوں کی جو بکنگز ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو کیا وہ اس کو لنک کیا جا سکتا ہے اس بات کے ساتھ کہ جی خوشحالی ہے اور لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں اور گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو دلچسپی اس میں ابھی بھی اسی طرح سے برقرار ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر یہ ایسا ہو تو بڑی مذائقہ کی ایسی بات ہے. پھر دنیا میں جو جی ڈی پی پر کیپٹا جو فگرز ہیں اس کو ختم کر کے موٹر سائیکل پر کیپٹا کر دیتے ہیں، یہاں پہ موبائل فون پر کیپٹا کرتے ہیں. یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. کسی نے بلکہ لکھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی بہت زیادہ موٹر سائیکل ریکارڈ بکے ہیں، تو اسی کے نیچے کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو گاڑیاں بیچ کے موٹر سائیکل لے رہے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی اکانومی بہت اچھی چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں جو انویسٹر تھا وہ پراپرٹی سے یا کہیں اور سے نکل کے اس نے گاڑیاں بک کرانا شروع کر دی ہیں، اینڈ یوزر کو تو گاڑی پھر بھی نہیں مل رہی. تو یہ ایسی ایگزامپل ہے کہ میں آج آپ سے بولوں کہ دیکھیں پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. آپ مجھے آرگومنٹ دے رہے ہو کہ ملک میں مہنگائی ہے، میں کہوں جی آپ ہر تندور پہ جا کے دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ریکارڈ سیل ہو رہی ہیں. وہ تو آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا یہ کوئی تعلق نہیں کہ لوگ بڑے خوشحال ہیں. آج بھی جا کے آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پراپرٹی لیول کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اینڈ دس ڈزنٹ مین کہ ہمارے ملک میں بہت خوشحالی آ گئی ہے. وہ جو ویلتھ ہے وہ چند ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں میں گاڑی سے مارکیٹ اٹھا لی ہے، مارکیٹ سے ساری گاڑی اٹھا لی ہے اور اس کو بلیک کریں. دس ڈزنٹ مین کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. دیر از نو ایکسس ڈیمانڈ، انہوں نے شارٹیج خود کریٹ کی. ٹھیک. اور دوسری طرف بہت سے لوگوں کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں اوور دا پاسٹ 7-8 منتھس مختلف مینوفیکچررز کو لے کر کے جی ہم سے پیسے بھی لے لیے، ہمیں ڈیلیوری کا اتنا بتایا، پھر اس کے بعد ایک تو بلکہ ایسا واقعہ بھی رپورٹ ہوا تھا جس میں پتہ چلا تھا کہ صاحب تو ان کا انتقال ہو گیا تو ان پر اتنا زیادہ اس چیز کا پریشر تھا. تو کیا کوئی نوٹسز وغیرہ کوئی ان کو پوچھ گچھ ہوئی ہے جو مینوفیکچررز ہیں یا ابھی ویسے ہی چل رہے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کچھ ایسے نئے مارکیٹ میں آئے تھے، انٹرنٹس آئے تھے جنہوں نے کہا تھا جی شروع میں صرف گاڑیاں باہر سے آ رہی ہیں، بعد میں پھر ہم یہیں پہ مینوفیکچر کریں گے، لیکن وہ ابھی مینوفیکچرنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں جو آٹو مینوفیکچرنگ ہے نا یہ کوئی بہت چھوٹا پلانٹ نہیں ہے. اٹ ٹیکس لاٹ آف ایفرٹ اینڈ لاٹ آف ٹائم. تو اس میں ابھی کافی ٹائم لگ رہا ہے. اور جہاں تک شارٹیج کا تعلق ہے نا، یہ ڈیلیز کا تعلق ہے، یہ گلوبل پینڈیمک کی وجہ سے وی شوڈ بی فیئر انف. میں بلا ان کو کرٹیسائز کروں تو وہ غلط ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں ہے. یو ایس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو واحد سال ہوگا کہ جس میں آپ کو گاڑیوں کی بکنگ 8-8 10-10 مہینے پہ مل رہی ہے. اور وہاں پہ بھی یہاں سے آن کا جو کلچر ہے چلا گیا. اگر آپ ویلتھی انف ہے تو آپ ابھی آج آن دے کے گاڑی لے لیں، ورنہ 8-10 مہینے ویٹ کریں. تو وہ تو اس وجہ سے ایک ڈیلے ہے کہ بیکاز پوری دنیا میں گلوبل شارٹیج تھی، چپس کی بھی، فریٹ کے ایشوز تھے، تو اس کی وجہ سے ہوا. باقی جہاں تک مینوفیکچررز کی تعلق ہے کہ ان کی پروڈکشن نہیں آئی تو وہ ان کے پلانٹس مشینری کی جو ایکسپورٹ امپورٹ تھی اس کے اندر بھی ڈیلیز تھے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے آئی ایم ہوپ فل کہ جو 2023 ہے وہ پاکستانی کنزیومر کے لیے اچھا ہوگا 22 اور 23 کا. اس کی وجہ یہ کہ جتنی یہ مینوفیکچرنگ لگی ہے ان سب کی پروڈکشن مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی. اینڈ آئی کین پریڈکٹ ویری ویل ان ایڈوانس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2022 کے اینڈ میں پاکستان میں آن کسی گاڑی پہ نہیں ملے گا. چلیں اللہ کرے جی اس طرح سے. آپ کا بہت بہت شکریہ سنیل منصب صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین بات ہوئی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر، اور جیسا کہ سنیل منصب صاحب نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا اور ان کے مطابق یہ چونکہ ڈالر کی پرائس اوپر گئی ہے جس کی وجہ سے پھر گاڑیوں کی بھی پرائسز اوپر گئی ہیں. اور جو ٹیکسز لگائے تھے گورنمنٹ نے جو اناؤنس ہوئے تھے 2021-2022 کے بجٹ میں وہ ٹیکسز وہیں پر ہیں، لیکن یہ ڈالر چونکہ اوپر چلا گیا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، اس وجہ سے یہ پرائسز زیادہ ہو گئی ہیں. اور دوسری طرف جو یہ آٹو پالیسی تھی کہ جی جو بائر ہے اس کو مینوفیکچر ٹائم سے گاڑی ڈیلیور کرے گا، وہ اب تک نہیں کر پایا ہے. یہ سب باتیں تو کہی جا رہی تھیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے. اور ساتھ میں جو الیکٹرک پالیسی کو بھی لے کر سنیل منصب نے فرمایا کہ جی پنجاب میں رجسٹریشن کچھ ہے، فیڈرل میں کچھ ہے، کے پی کے میں کچھ ہے، سندھ میں کچھ ہے، سندھ میں بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پالیسی کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ اب تک نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ جی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کمنگ فرائیڈے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.